यसअलून कौन पूछते हैं? यसअलूनका का आपसे, यसअलूनका ये पूछते हैं। हाँ जी, ये पूछते हैं, वो पूछते हैं, यानी गायब का सीगा है ना। यसअलूनका वो पूछते हैं आपसे, वो पूछते हैं आपसे। जी अनिल खम्रे वल मैसिरे, ये शराब और जुए के मतलब। शाबाश। खम्रे शराब और मैसिरे जुआ। जी ठीक है। कुल आप फरमा दीजिए फीहिमा कि इन में, इन दोनों चीजों में, इस्मुन गुनाह है, कबीरुन बड़ा, जी शाबाश। व मनाफिउ और नफा है, लिन्नास से लोगों के लिए, व इस्मुहा मुनाफे, बिलाल साहब मुनाफे वाहिद है जमा है? मुनाफे नफा एक है और मुनाफे उसकी जमा है, तो जमा वाला करें। मुनाफे लिन्नास नफे हैं, फायदे हैं लोगों के लिए। फायदे हैं लोगों के लिए। व इस्मुहुमा और गुनाह इसमें अकबरो ज्यादा बड़ा है, मिन नफिहा इसके फायदों से, जी ये फायदों की निस्बत। इस्मुहुमा और नफ़हिमा का तर्जुमा सही करें। नफ़हिमा यानी फायदे इसमें, नहीं, इस मैं क्यों तर्जुमा कर रहे हैं आप? इस्मुहुमा, इस्मुहुमा उसमें, नहीं नहीं, इस्म तो है ना, गुनाह है ना, गुनाह। इस्मुहुमा, तो इस्मुहुमा का जो ये तरकीब है, ये जो लफ्ज है, ये तो मैं के माना में नहीं देता ना। जैसे रब्बू, इस्मुहु जैसे हमने पढ़ा था रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुम, उसका रब, उनका रब, उसको देखकर आप यहाँ तर्जुमा करें इस्मुहुमा। हुमा हुमा इन दोनों का गुनाह, वइस्मुहुमा इन दोनों का, यानी शराब और जुए का गुनाह, अकबरो ज्यादा बड़ा है, मिन नफ़ेमा इन दोनों के नफे से। इन दोनों का, यानी दोनों के लिए हुमा का जी शाबाश। है। दोनों का गुनाह ज्यादा है, मिन नफे है इन दोनों के नफे से। नफ़ेहिमा, शाबाश। आमिर अहमद साहब जी अगले हिस्से का तर्जुमा करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयसअलूनका और सवाल करते हैं आपसे, मादा युनफिकून कि वो क्या खर्च करें। शाबाश। कुल अफ़्व कह दीजिए, अल्लाफ़ दरगुजर से, अलाफ से मुराद है इजाफी चीज। इजाफी चीज़। जी कुल अफ़्व कह दीजिए, इजाफी चीज़। जी, जो कज़ालिका जायद हो, इस जायदा तरह से जरूरत हो, जो इजाफी हो वो। जी कज़ालिका इस तरह, अल्लाहु अल्लाह वाज़े करते हैं, लकुम तुम्हारे लिए, अल आयाती निशानियाँ, लअल्लकुम ताकि ततफक्करून तुम तफक्कुर करो, तुम सब तफक्कुर करो। शाबाश, बहुत अच्छा। जी अगली आयत मुबारक का तर्जुमा करेंगे मुनीब इस्लाम। जी मुनीब इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिद दुनिया वल आखिरती, दुनिया और आखिरत के उमूर को, फिर दुनिया वयसअलूनका वल और आखिरत, वो, दुनिया और आखिरत में। अब दुनिया और आखिरत में क्या करो? तो दुनिया और आखिरत में गौर करो, दुनिया और आखिरत में अल्लाह की निशानियां सामने रखो, दुनिया आखिरत में अल्लाह का हुक्म मानो। तो इसके यानी जो मफहूम यहाँ बनता होगा वही मुराद होगी। जी वयसअलूनका और वो आपसे पूछते हैं यतीमों के बारे में। कुल शाबाश। इस्लाहुल लहुम, आप कह दीजिए उनके लिए, एक मिनट, इसका तर्जुमा था खैर खाही, खैर खैर खाही खाई। उनके लिए बेहतर है। वइन तुखालितूहुम, अगर आप इनका माल अपने माल में शामिल कर लें, फइख्वानुकुम, तो वो आपके भाई हैं। वल्लाहु यअलमु, और अल्लाह जानता है, यअलमुल मुफसिदु, कौन खराबी करने नहीं, वाला है, मिनल यालमुल, मुस्लिही, बेटे मुनीब देख के पढ़ो ना, वल्लाहु यालमुल मुफसिदा, यालमुल मुफसिदा।
واللہ یعلم المفسد اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والوں کو من المصلحی کرنے والوں میں سے ولو کس میں سے شاء اللہ کس میں سے منیب بیٹے اصلاح شاباش اصلاح کرنے والوں میں سے ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا لأعنتکم تو تمہیں مشقت میں ڈال دے گا ان شاباش اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب والا ہے اور حکمت والا ہے منیب آپ نے آنتکم کا ترجمہ کیوں کیا ولو شاء اللہ لآنتکم کا ترجمہ کیوں کیا میں نے پڑھا تھا ترجمے والے کہاں قرآن سے نہیں اور ترجمے والے قرآن سے نہیں پڑھنا بیٹے سخت پابندی ہے استغفار کرو توبہ کرو میں اس استغفر اللہ سے پہلے پڑھا تھا یعنی کہ جب آپ اچھا مجھ سے پہلے پڑھا تھا مجھ سے پہلے کی خیر ہے میری کلاس میں ترجمے والا قرآن کسی نے نہیں دیکھنا جی زبانی سنا رہا ہوں جی میری کلاس میں ترجمے والا قرآن دیکھ کر ترجمہ نہیں کرنا ویسے حل کر کے لانا ہے تو لآنتکم کا ترجمہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو آپ کہہ دیں جی مجھے یہ نہیں آتا تو وہ پھر میں بتاؤں گا ٹھیک ہے نا تو آئندہ کے لیے باقی سب ساتھی بھی یہ سن لیں کہ ترجمے والا قرآن کریم دیکھنا نہیں ہے اور جتنا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے وہ آنا چاہیے اور جو نہیں آنا چاہیے وہ نہیں آنا چاہیے جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے بھائی سیف اللہ خالد صاحب جی سیف اللہ خالد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا اور نہ نکاح کرو المشرکات مشرک خواتین سے حتیٰ یہاں تک یؤمنن کہ وہ مسلمان ہو جائیں ایمان لے آئیں جی شاباش بہت اچھا ایک منٹ جی بلا امۃ مؤمنۃ اور مسلمان لونڈیاں شاباش خیر بہتر ہے من مشرکۃ سیف اللہ صاحب آپ نے کیوں امتن کا ترجمہ آپ نے کیوں کیا آپ کو کیا پتا کہ اس کا ترجمہ باندی بنتا ہے مجھے اس کا ترجمہ اس لیے پتا ہے کہ میں آپ کو پہلے بتایا بھی تھا کہ کچھ عرصہ پہلے تک بھی یہ پڑھتا رہا ہوں قرآن کا ترجمہ اور یہ لینگویج جی صحیح ہے تو ٹھیک ہے یہ مترادف کے الفاظ میں نے پڑھا تھا وہاں پہ جی ٹھیک ہو گیا جی جزاک اللہ اب جو لفظ کی نہیں آنا چاہیے اگر وہ بھی کوئی پڑھے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ یہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے بالکل درست کریں گے جی خیر من مشرکۃ بہتر ہے مشرک عورتوں سے ولو اگرچہ اعجبتکم وہ آپ کو پسند آ جائیں وہ تمہیں پسند آ جائیں شاباش بہت اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے ڈاکٹر اسحاق صاحب جی ڈاکٹر اسحاق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا اور آپ نکاح نہ کرو المشرکین مشرکوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یومنو وہ ایمان لائے ولا عبدن اور یہ غلام ہوگا ولا عبدن جی یہ نیچے ولا عبدن غلام ہوگا ولا عبدن یہ اور غلام مومن مومن خیرن بہتر ہے من مشرکن مشرک سے ولو اعجبکم اور اگر وہ آپ کو تعجب میں ڈالے ہاں تعجب میں ڈالے پسند آئے یعنی اچھا لگے ولو اعجبکم اگرچہ وہ آپ کو اچھا لگے اولئکا یہی لوگ یدعون یہ دعوت دیتے ہیں شہریار کہاں ہے اسحاق بھائی شہریار ہے کلاس میں چلیں شہریار سے ابھی نہیں سنتے جی آگے بتائیں گے جی خرم جی ہے ان سے تھوڑا سا آگے چل کے سنیں گے انشاءاللہ شہریار سے خرم شہزاد بھائی آگے آپ ترجمہ کریں انشاءاللہ خرم شہزاد بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئکا یہ لوگ یہ یدعون بلاتے ہیں الی النار جی آگ کی طرف جہنم کی طرف جی بہت اچھا واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے
इलल जन्नती, जन्नत की तरफ, वल मगफिरती, और मगफिरत बख्शिश की तरफ, बेइज़्न ही, अपने हुक्म से, शाबाश। वयुबय्यिनु, और खोल कर बयान कर देता है, आयात ही, अपनी निशानियां, अपनी आयात, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम, ताकि यतज़क्करूना, यतज़क्करून, लाल्लाहुम, हुम का क्या माना है? ताकि वो, शाबाश, ताकि वो यतज़क्करूना, ये नसीहत तज़क्करूना हासिल का करें, क्या, नसीहत हासिल करना। ताकि वो नसीहत हासिल करें। जी शाबाश, बहुत अच्छा, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अल्लाह ताला जज़ाए खैर नसीब फरमाए। इसमें यज़करून और यतज़क्करून में फ़र्क होगा? जी फ़र्क होगा। ये तज़क्करून का माना है नसीहत हासिल करना, यज़कुरून का माना है जिक्र करना, याद करना। तो आदमी जिक्र कर रहा होता है ना, तो सिर्फ जुबान से वो लफ्ज़ निकल रहे होते हैं, और यतज़क्करून में होता है कि आदमी उसमें बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र कर रहा होता है, और गौर व फिक्र करने के नतीजे में ज़ाहिर है कि आदमी नसीहत हासिल करता है। नसीहत यानी उसकी कबूलियत का जो इस्तेदाद है वो पैदा होती है। जज़ाकुमुल्लाह जी। जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, यसअलूनका, यसअलूना वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल खम्रि शराब के बारे में, वल मैसिर और जुए के बारे में। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक है शराब और दूसरा है जुआ। शराब एक ऐसी चीज है कि जिसे उम्मुल खबाइस कहा जाता है, इसलिए कि शराब पीने के नतीजे में इंसान अपनी अक्ल से, जो इंसान का सबसे बड़ा शरफ और इंसान के लिए बड़े एजाज की बात है, उससे महरूम हो जाता है। और जब अक्ल से महरूम हो गया तो अब अपने प्राय की तमीज खत्म, अब अच्छा बुरा वाज़ेह नहीं रहेगा, और उसके नतीजे में वो हर जुर्म और गुनाह का इर्तिकाब करेगा जो कोई भी कर सकता है, हत्ता कि हैवानात भी कर सकते हैं। इसलिए शराब की ममानियत, शराब की कबाहत, शराब के बारे में यह बताया कि ये क्या चीज है। वल मैसिर, दूसरे नंबर पर है जुआ। जुए का क्या मतलब है? पुराने जमाने में जुए की मुख्तलिफ शक्लें राइज थी। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम छोटे थे तो एक लॉटरी निकला करती थी, और वो लॉटरी ऐसे निकलती थी कि गोल किस्म का रिंग सा होता, और सामने मुख्तलिफ चीजें टेबल पर सजाते और कहते कि जी आप फेंकें, तो जिसके ऊपर वो रिंग जाकर लग जाता था कहते थे ये आपकी चीज है। इससे मिलती जुलती शक्लें पुराने जमाने में जुए की राइज होती थी। फिर वक्त के साथ साथ जुए की अजीब और गरीब किस्म की शक्लें सामने आई, और ऐसी ऐसी शक्लें सामने आई कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह उन चीजों के बारे में तसव्वुर नहीं कर सकते जो चीजें जुए के तौर पर हमारे मुआशरे में राइज नहीं या आज के दौर में राइज हैं। और आसान लफ्जों में ये कह लीजिए कि ऐसी शर्त लगा देना कि जिसकी वजह से आदमी को बिला वजह पैसे मिले, बिला वजह आदमी से पैसे छिन जाएं, इसका नाम है जुआ। तो देखें शरीयत क्या कहती है कि आपके अपने पैसे बिला वजह जाए नहीं होने चाहिए, और आपको बिला वजह पैसे नहीं मिलने चाहिए। जैसे हमारे यहाँ इस वक्त बेशुमार ऐसी शक्लें हैं कि जिनमें
کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے اس آدمی کو پیسے مل رہے ہوں. فرض کریں کہ 10 آدمی ہیں اور ان 10 آدمیوں نے پیسے جمع کیے، 1000 روپے جمع کیا، اور اس کے بعد لاٹری نکالی اور جس کا نام نکلا کہا جی کہ اس کو اتنے پیسے مل جائیں گے. فرض کریں کہ 10 آدمیوں نے 1000 روپے جمع کیا، 10,000 ہو گیا، لاٹری نکالی تو وہ 10 کا 10,000 ایک کو مل گیا. یا 3 نام نکالے، 3 پرچیاں نکالی، پہلے کو 5,000، دوسرے کو 3,000، تیسرے کو 2,000، تو 3 آدمیوں کو تو یہ پیسے مل گئے اور باقی سارے لوگوں کے پیسے ضائع ہو گئے. تو جن کو یہ مل گئے، ملنے کی وجہ کوئی نہیں ہے، یہ جوا ہے، حرام ہے. جن کے چلے گئے ان کے پیسے جانے کی وجہ کوئی نہیں ہے تو یہ جوا ہے، حرام ہے. ایسے ہی ہر معاملہ کے جس میں آپ کو پیسے بلا وجہ مل جائیں وہ جوا ہے، اور جس میں آپ کے پیسے بلا وجہ چلے جائیں وہ جوا ہے. ہاں کسی جگہ آپ نے کاروبار کیا، آپ نے رسک لیا، تو ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنے وقت کو، اپنے پیسے کو، اپنی چیزوں کو، اپنی جگہ کو، کسی چیز کو رسک میں لگایا، تو اس رسک کی وجہ سے اگر آپ کو پیسے مل رہے ہیں تو وہ جائز. فرض کریں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں خود کاروبار نہیں کر سکتا، میں آپ کو یہ 10 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں اور جو منافع آئے گا وہ ہمارے درمیان آدھا آدھا ہوگا، جو منافع آئے گا وہ 40-50 اور 40-60 کے حساب سے تقسیم ہوگا. تو ٹھیک ہے، یہ کر سکتے ہیں. اس سے کہ ایک آدمی کو پیسے ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے پیسہ لگایا، دوسرے کو پیسے ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تجربہ ہے، اس کی مہارت ہے. تو پیسے آپ کو جب ملیں گے اس کی وجہ ہونی چاہیے، اور جب آپ سے پیسے چھن جائیں تو اس کی وجہ ہونی چاہیے. اگر اس کے بغیر چلے گئے تو ناجائز، اگر اس کے بغیر مل گئے تو ناجائز. مزید اس کی جو صورت ہے انشاءاللہ اس پر بعد میں بات کریں گے. قل کہہ دیجئے فیہما، ان دونوں چیزوں میں، الخمر والمیسر، خمر میں بھی اور اس میں جوئے میں، اسم کبیر، فیہما ان دونوں میں، اسم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. آپ نے دیکھا نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی انشورنس کروا لیں، فلاں چیز کروا لیں، یہ پرائز بانڈ لے لیں، تو اس میں سے فائدہ ہو رہا ہے جی. تو ظاہری نقشے میں ہو سکتا ہے کہ وہ فائدہ نظر آ رہا ہو، لیکن فرمایا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، نفع عارضی ہے، نفع وقتی ہے، نفع جو ہے وہ بے برکتی کا ذریعہ بن جانے والا ہے، لیکن گناہ اس کا بہت بڑا ہے، اس لیے اس چھوٹی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. اسمہما ان دونوں کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے. وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ پوچھتے ہیں، کہ بھائی آواز کا سب کے ساتھ مسئلہ ہے. آواز کے بارے میں بتائیے جی. سیف اللہ خالد صاحب، آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ کٹ رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی آواز. ایک منٹ. جی وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِسْمُهُمَا اور ان دونوں کا گناہ، اکبر من نفعہما ان دونوں کے نفع سے زیادہ بڑا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، ماذا کیا، ينفقون وہ خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، قُلِ الْعَفْوَ کہہ دیجئے، العفو اضافی زائدہ ضرورت جو چیز ہے وہ خرچ کرو، لیکن کم از کم وہ تو کرو.
कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाह, बयान कर, वाज़े करते हैं, खोल कर बयान करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, लकुम, तुम्हारे लिए, अल आयाति, आयात, निशानियां, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर करो। और किस में करो? फिद दुनिया वल आखिरह, दुनिया और आखिरत में गौर करो। अगर इसके साथ मिलाएंगे तो वयसअलूनका अनिल यतामा, वयसअलूना, और वो पूछते हैं आपसे, का यसअलूना, वो पूछते हैं का आपसे, अनिल यतामा, यतीमों के बारे में। पहले क्या होता था? यतीमों के बारे में बड़ा सख्त हुक्म था कि उनके साथ मिलकर खाना पका नहीं सकते, बना नहीं सकते, अलग खाना बनाना पड़ेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के लिए उनके मामले में आसानी पैदा फरमा दी और फरमाया, कुल, कह दीजिए, इस्लाहुल लहुम खैर, इस्लाहुल लहुम, उनकी खैर खाई, इस्लाह, खैर खाही, लहुम, उनके लिए, खैरुन, ये ज्यादा बेहतर है। यानी जितना ज्यादा एहतियात कर सको इतनी अच्छी बात है। लेकिन इस उम्मत के लिए आसानी ये है, वइन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम, अगर तुम उसे मिक्स कर दो, खलत मलत कर दो, यानी एक साथ कर दो, फइख्वानुकुम, तो वो तुम्हारे भाई हैं, यानी मिलकर उनके साथ खाना पकाया जा सकता है। अलबत्ता असल बात आगे क्या फरमाई, वल्लाहु यअलमुल मुफसिद मिनल मुस्लिह, अल्लाह जानते हैं फसाद करने वाले को और मिनल मुस्लिह, इस्लाह करने वाले में से, यानी इस्लाह और फसाद करने वाले को अल्लाह जानते हैं। गोया कि नियत का एतबार है। एक आदमी यतीम का खाना अपने साथ इससे पकाता है ताकि उसका अलग से खर्चा ना हो, फालतू खर्चा ना हो, मुशक्कत ना पड़े, ये गोया कि मुस्लिह है। और एक आदमी इसलिए करता है कि ताकि उसकी चीजें मेरे पास आ जाएं और मेरा मामला सीधा हो जाए, उसका होता है या नहीं होता, तो ये गोया कि मुफसिद है। फरमाया, वल्लाहु यअलमुल मुफसिद मिनल मुस्लिह, अल्लाह जानते हैं फसाद मचाने वाले को और मिनल मुस्लिह, उसमें से जो इस्लाह करने वाले हैं। वलौ शाअल्लाहु लअनतकुम, वलौ शाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहते, लअनतकुम, तो वो तुम्हें मुशक्कत में डाल देते। जैसे पहले था कि अलग, हत्ता कि उनकी देगची में, उनके बर्तन में नहीं पका सकते, अल्लाह ने इस मुशक्कत में नहीं डाला। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह अजीजुन, जबरदस्त है, हकीमुन, हिकमत वाले। वला तनकिहुल मुशरिकात, वला तनकिहु, नहीं है, मत निकाह करो, अल मुशरिकात, मुशरिका औरतों से, हत्ता युमिन्ना, यहां तक कि वो ईमान ले आए। मुशरिका औरतें जो हैं उनसे निकाह करने की इजाजत नहीं है जब तक कि वो मोमिन ना हो जाएं। अलबत्ता अहले किताब से निकाह करने की इजाजत है, लेकिन बहुत सारे उलमाए किराम ने, अब इस पे बड़ी तफसीली बहस चलती है कि आज के दौर के जो नसारा हैं या आज के दौर के जो यहूद हैं, क्या ये अहले किताब कहलाने का के अहल हैं भी या नहीं। तो अक्सर हजरात की ये राय है कि ये अहले किताब कहलाने के हकदार नहीं है। अब तो इन्होंने कहा अहले किताब रहे, ये तो लादीन हो गए। इसलिए आज के दौर के अहले किताब के साथ निकाह करना भी जायज नहीं, अक्सर हजरात की ये राय। लेकिन बहुत सारे हजरात का ये ख्याल है कि चूंकि अहले किताब के बारे में गुंजाइश दी गई है, लिहाजा वो गुंजाइश आज के दौर के अहले किताब के बारे में भी होगी। जब वो अपने आप को अहले किताब कह रहे हैं, अंदर क्या है, कितना वो अहले किताब हैं, कितना नहीं है, इस बहस में हमें जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वो कह रही हैं तो फिर वो कह रहे हैं तो फिर गुंजाइश होगी। तो यहाँ खास तौर पर मुशरिकात का तस्करा है, गैर मुस्लिम्स का तस्करा है, हिंदू हैं, ये जो है वो इसी तरह कादियानी हैं, दीगर लोग हैं, दीगर लोगों के बारे में जो उलमाए किराम के फतावा हैं। तो जिन जिन के बारे में यह है कि उनके साथ निकाह करना जायज़ नहीं है, तो उनके साथ निकाह करने का
جو معاملہ ہے اس میں بالکل اجتناب کرنا چاہیے، بالکل رکنا چاہیے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، فرمایا کہ وَلَأَمَةٌ البتہ باندی، ایسی باندی جو مومنہ ہو، خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ یہ مشرکہ سے زیادہ بہتر ہے. تو گویا کہ ایمان، مسلمان ہونا، یہ کسی کے اچھا اور برا ہونے کا معیار ہونا چاہیے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں کتنی ہی بھلی کیوں نہ معلوم ہو. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ وہ کتنی ہی اچھی تمہیں کیوں نہ لگے، شکل کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، کسی اور اعتبار سے، لیکن ایمان یہ زیادہ بہتر ہے. پھر فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نکاح مت کرواؤ. یہ اوپر تھا تنکحو مت کرو، اور یہ ہے تنکحوا المشرکین، اس لیے کہ خواتین کا جو نکاح عموماً اولیاء کرواتے ہیں، تو مت نکاح کرواؤ حَتَّى يُؤْمِنُوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. یعنی جو مشرکین ہیں جب تک ایمان نہیں لے آتے اس وقت تک نکاح کرنا جائز نہیں. وَالْعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور البتہ مومن غلام خیرٌ زیادہ بہتر ہے من مشرکن مشرک غلام سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ ظاہری طور پر ڈیل ڈول کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی وہ تمہیں زیادہ پسند ہو، لیکن اس کے باوجود مومن جو ہے غلام وہ زیادہ بہتر ہے. اولئک یدعون الی النار، اولئک وہ سب لوگ یدعون بلاتے ہیں تمہیں، یدعون بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف. یعنی اللہ کی نافرمانی کرنا یہ آگ ہے. بظاہر کتنی خوشنما شکل کیوں نہیں ہے، لیکن یہ آگ ہے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ رب العزت اپنے امر سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ رب العزت لوگوں کے لیے اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، تاکہ وہ نصیحت کو قبول کر لیں. تو دوبارہ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر والمیسر شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. قل کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر ان دونوں میں گناہ ہے کبیر بڑا، ومنافع للناس اور فائدے بھی ہیں للناس لوگوں کے لیے. تو معلوم ہوا کہ اگرچہ ایک چیز بظاہر فائدے والی نظر آئے، لیکن جب اللہ رب العزت نے روک دیا، منع فرما دیا، تو پھر اس سے اجتناب کرنا ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے، اس لیے کہ نفع وقتی ہے، عارضی ہے، لیکن گناہ اور اس کے اثرات دائمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پر اس کے اثرات پڑیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ کہہ دیجئے جو اضافی ہے، جو زائد از ضرورت ہے وہ خرچ کرو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اسی طرح اللہ رب العزت کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے الآیات نشانیاں. لعلکم تتفکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم سوچو غور کرو، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں. ویسألونک عن الیتامی ویسألون اور وہ پوچھتے ہیں کا آپ سے عن الیتامی یتیموں کے بارے میں. قل کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر ان کی اصلاح کرنا، لہم اصلاح لہم ان کی خیر خواہی چاہنا ان کے لیے، خیر یہ زیادہ بہتر ہے. ان تخالطوہم فاخوانکم اگر تم ان کے ساتھ ملا لو، مکس کر لو، گڈ مڈ کر لو، یعنی ان کے ساتھ ملا کر شراکت داری کے ساتھ کھانا وغیرہ بھی تیار کرو، تو فاخوانکم وہ تمہارے بھائی ہیں. ان کے ساتھ تخالطوہم خرچ وغیرہ کا معاملہ، کھانے پکانے کا معاملہ، اس سب کو اگر مکس بھی کر دو فاخوانکم وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد من المصلح اور اللہ رب العزت جانتے ہیں فساد مچانے والے کو من المصلح مصلح کے مقابلے میں، یعنی یہ بھی معلوم ہے اللہ کو کہ فساد مچانے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے. ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتے لعنتکم تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے. ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ عزیز زبردست ہیں، حکیم حکمت والے ہیں. ولا تنکحوا المشرکات اور مت نکاح کرو المشرکات مشرکہ عورتوں سے، حتی یؤمننا یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں، ایمان لے آئیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ
اور البتہ مومن باندی خیرم بہتر ہے من مشرکتن مشرکہ باندی سے ولو اعجبتکم اگرچہ وہ تمہیں بھلی معلوم ہو اگرچہ تمہیں وہ اچھی لگے ولا تنکحوا المشرکین اور مت نکاح کرواؤ مشرکین کے ساتھ حتی یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں ولعبد مؤمن خیر من مشرکن اور البتہ مومن غلام خیر بہتر ہے من مشرکن مشرک غلام سے ولو اعجبکم اگرچہ وہ تمہیں پسند آئے اولئک یدعون الی النار وہ تمہیں بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف واللہ یدعو الی الجنہ اور اللہ بلاتے ہیں الی الجنت جنت کی طرف والمغفرت اور مغفرت کی طرف باذنہ ہی اپنے حکم سے اپنے اذن سے ویبین آیاتہ للناس اور کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات ہی اپنی نشانیوں کو للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں صدق اللہ العظیم جی بھائی آپ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں جی اکرم بھائی السلام علیکم حضرت جی قل العفو کا معنی عفو تو درگزر ہوتا ہے نا سر جی یہاں جی پہ آپ نے اضافی مال کا بتایا تو اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں جی اصل میں جو ترجمہ ہوتا ہے نا اس کا دار و مدار ہوتا ہے وہاں کے سیاق و سباق سے یعنی وہاں جو بات چل رہی ہو تو وہاں پر اس سے مراد وہ ہوتا ہے عفو کا معنی ہوتا ہے نظر انداز کر دینا معاف کر دینا تو جو زیادہ ضرورت مال ہوتا ہے وہ عموماً آدمی اس کو نظر انداز کر دیتا ہے یعنی آدمی کا کام اس کے بغیر بھی چل جاتا ہے اس پر اس طرح توجہ نہیں ہوتی تو اس مناسبت سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ زیادہ ضرورت مال کیا جاتا ہے جزاک اللہ خیر۔ جی منیب اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر میں وعلیکم منیب کا کر رہا ہوں جی جی یہ جو ابھی آپ نے تخالطہن کا کیا یہ صرف یہ کھانے پینے کے معاملے میں ہی ہوگا یا ان کے مال کے معاملے بھی یہ ہر معاملے میں ہے یعنی ہر معاملے میں یعنی یہ ایسا ہی ہر ہوگا وہ معاملہ وہ جائیداد کا ہے کاروبار کا ہے ہر معاملے میں یہی حکم ہے اس لیے کہ دیکھیں ایک یتیم بچہ ہے اس کے پیسے آپ نے الگ کر دیے اپنے الگ کر دیے تو کیا ہو جائے گا آپ ظاہر ہے کہ کاروبار نہیں ہو سکتا اس کے پیسوں کا کوئی رزلٹ نہیں نکل سکتا تو اگر آپ نے ان دونوں کو ملا کر کوئی کاروبار کر لیا کوئی ڈیل کر لی تو اللہ کرے گا کہ اس میں سے 4 پیسے نکل آئیں گے لیکن یہ کام اگر نیک نیتی کے ساتھ کیا تو پھر ٹھیک ہے یہ واللہ یعلم المفسد من المصلح اگر یہ ملانا جمع کرنا بچے کی خیر خواہی کے لیے ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر خدا نخواستہ بدنیتی کے ساتھ ہے تو یہ غلط ہے تو ہر چیز مراد ہے یعنی صرف کھانا پینا نہیں ہر ایک معاملے میں اللہ جزائے خیر دے السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام جی علی رضوی صاحب جی السلام علیکم مولانا صاحب یہ جو دو جو الفاظ ہیں وہ لَأَمَتٌ اور وہ لَعَبْدٌ اس میں جو ہے یہ لام جو ہے یہ کس طرح سے آ رہا ہے سمجھ نہیں آیا کہ یہ دونوں میں لام جو ہے نا وہ بس اوقات کسی چیز کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے لام لاتے ہیں جس کو لام تاکید جیسے آپ نے پڑھا نا لقد کے اوپر لام آیا تو یعنی مراد یہ ہے کہ البتہ جو باندی ہے یا جو غلام ہے یہ اس معاملے کی اہمیت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اسلام کو لایا گیا جی احمد بلال صاحب جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام یہ جوئے اور شراب کے متعلق بیان آیا اس میں اپنے جوئے کے کافی ڈیٹیل میں آپ نے جواب دے دیا تھوڑا سا یہ الکوہل کے متعلق کیونکہ آج کل جس طرح سینیٹائزرز کا استعمال شروع ہو گیا اب وہ پینے کے لیے تو استعمال نہیں کر رہے لیکن ایک استعمال اس وقت ضرورت کے تحت ہو رہا ہے دوسرا کچھ ادویات میں الکوہل استعمال کی جاتی ہے اور تیسرا پرفیوم وغیرہ میں استعمال کی جاتی ہے تو یہ بظاہر فائدے والی چیز ہے اس کے متعلق تھوڑا سا جزاک اللہ جی بس یہ والی بات تمام حضرات ذہن نشین فرما لیں کہ الکوہل کا جو لفظ ہے یہ لفظ بہت عام ہے یعنی جب ہم الکوہل کہیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر الکوہل ناجائز ہوگا یا حرام ہوگا یا وہ نجس ہوگا بلکہ یہ ہوگا کہ وہ بنی ہوئی کس چیز سے ہے یعنی وہ الکوہل کی حیثیت کیا ہے تو
ایسا الکوہل کے جو یعنی اس ناجائز اشیاء کے زمرے میں آتا ہے تو اس سے تو بہرحال اجتناب کرنا چاہیے اور وہ سرے سے ناجائز ہے. البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نام تو الکوہل کا ہوتا ہے لیکن وہ الکوہل ہوتا نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں بہت سارے پرفیومز ایسے ہیں خاص طور پر جو ہمارے یہاں لوکل استعمال ہوتے ہیں، تو ان میں استعمال ہونے والا جو الکوہل ہے اس کو ہم وہ الکوہل نہیں کہہ سکتے کہ جو اس کی حرمت کے زمرے میں چلا جاتا ہے. اسی طرح سینیٹائزر کا معاملہ ہے کہ سینیٹائزر میں احتیاط تو بہرحال کرنی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں اب یہ جو سینیٹائزر استعمال ہو رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی بہت معمولی سی چیزیں یعنی اس کے جو اجزاء یہاں ہونے چاہیے وہ اجزاء بھی پورے نہیں ہیں. لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ ڈیٹول میں کوئی تھوڑی سی چیزیں ڈال کے تو وہ سینیٹائزر بنا لیے. اس لیے اس طرح کے معاملات میں لوگوں کو بہت زیادہ شکوک و شبہات میں بھی نہیں مبتلا کرنا چاہیے. البتہ اگر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی بھی ایسی مصنوعات، خواہ وہ پرفیوم ہے، خواہ وہ سینیٹائزر ہے، یا وہ کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر استعمال ہونے والے اجزاء ناجائز ہوں، حرام ہوں، نجس ہوں، ان سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے. تو یہ ایک پوری آپ سمجھیں کہ پورا ایک دینی احکام کا ایک پوری دنیا ہے. اور اس پر یہ جو ہمارے ثنا کے نام سے ایک ادارہ ہے جو چیزوں کے حلت و حرمت کو اور ان کے جائز اور ناجائز اور نجس اور پاک ہونے کو بیان کرتے ہیں اور اس پہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. تو یہ ایک پوری آپ سمجھیں کہ پورا ایک شعبہ الحمدللہ وجود میں آ گیا. تو اس لیے جو چیز بھی یا جو معاملہ بھی کوئی ایسا ہو کہ جس میں یہ شک ہو کہ اس میں الکوہل ہے یا کوئی ایسے ناجائز یا کوئی مشکوک اجزاء ہیں، تو اس سے متعلقہ شعبے کے جو حضرات ہیں ان سے رابطہ کیا جائے اور ان کی طرف سے جو کئی بات ہوگی وہ حرف آخر ہوگی، حجت ہوگی. صرف اتنی بات کہہ دینا کہ جی یہ چونکہ ایک نئی چیز ہے لہٰذا یہ ناجائز ہوگی، یہ بات شاید ٹھیک نہیں ہوگی. جی اور کون بھائی کیا پوچھے؟ جی احمد بلال صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی، ہم سبق کے دوسرے حصے کی طرف جائیں گے. علی رضوی صاحب نے پوچھ لیا تھا. جی مولانا صاحب میں بھول گیا ہاتھ نیچے. جی ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. اور اکرم بھائی نے؟ جی سر میں نے پوچھ لیا تھا سر. جی ماشاء اللہ. جی مرزا فیصل صاحب ریگولر آ رہے ہیں یا ناگے بھی ہوتے ہیں بیچ میں؟ مرزا فیصل صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر تھوڑے سے ناگے ہو رہے ہیں اصل اچھا میں جی. وہ والد صاحب کی طبیعت کچھ صحیح نہیں تھی. اللہ سے دیں، اللہ عافیت والا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہر آزمائش سے بچائیں جی، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائیں. ہاں جی آمین. جی اچھا سر میرا یہ سوال تھا کہ یہ پوچھنا تھا کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ جو مال ہو وہ خرچ کریں. جی اب اس چیز کو کیسے ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ یہ والا مال ہمارا ضرورت سے زیادہ ہے، تو وہ کیسے اس کو، یہ کوئی فارمولا کوئی ہے اس طرح کا کوئی چیز؟ جی اس کا فارمولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آنے والے واقعات ہیں. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض صحابہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا میں اپنا سب کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اتنی مقدار تم اپنے بچوں کے لیے رکھو، اپنے ان کی ضرورت کو سامنے رکھو. اپنے بچوں کو جو ہے وہ مسکین چھوڑ کر جانا ان کو جو ہے وہ زیادہ بری بات ہے، ان کو غنی اور مالدار چھوڑ کر جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس چیز سے منع فرمایا کہ وہ بیک وقت اپنا سارے کا سارا مال خرچ نہ کریں. تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ سارے کا سارا مال یا اتنا زیادہ مال کہ جس کے خرچ کرنے کے بعد آدمی کو خود جو ہے وہ محتاج ہو جائے یا کسی سے مانگنا پڑے یا اس کی اپنی جو ضروریات زندگی ہیں وہ متاثر ہو جائیں، تو اتنے کو نہیں دینا چاہیے. البتہ اس سے زیادہ جو ہوتا ہے کہ جس کے بغیر آدمی کا گزارا چل جاتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہوتا ہے خواہشات، ایک ہوتی ہیں ضروریات. خواہشات وہ ہوتی ہیں کہ جو اگر آدمی نہ بھی کرے تو آدمی کا کام چل جاتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے. اور ضروریات وہ ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر آدمی کا کام چلتا نہیں، بنتا نہیں. تو بس موٹی سی بات آدمی یہ دیکھ لے کہ جس کے بغیر میرا یا میرے بچوں کا گزارا ممکن نہیں ہے تو وہ اس کی ضرورت ہے، اور جو گزارے سے زائد ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں شریعت نے 2.5% کو تو زکوٰۃ کے طور پر مقرر کیا،
باقی جو ہے وہ صدقہ ہے، وہ عمومی بات ہے کہ آدمی کی اپنی مرضی ہے، وہ جتنا دینا چاہے نہ دینا چاہے، شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر، تھینک یو. جزاک اللہ. جی سبق کے اگلے حصے کی طرف جائیں گے. آج کون سا سبق ہے جی؟ السلام علیکم وعلیکم السلام. شیخ. وہ معذرت ہے، گزارش یہ تھی کہ یہ جو کمیٹی سسٹم چلتا ہے پاکستان میں، جی اس کے کمیٹی بارے میں سسٹم بالکل وہ جائز ہے. کمیٹی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو کمیٹی ہے نا، کمیٹی یہ ہے کہ لوگ اپنے سارے پیسے جمع کرتے ہیں اور اپنے اپنے پیسے لیتے ہیں، نہ کسی کا پیسہ ضائع ہوتا ہے نہ کسی کو فالتو ملتا ہے. البتہ یہ ہے کہ اکٹھے ہو کر مل جاتے ہیں. یعنی اس مہینے میں جمع کیے 10 لوگوں نے 10,000 تو ₹1,00,000 بن گیا، تو وہ ₹1,00,000 ان میں سے ایک کو مل جائے گا. اس دن قرآن اندازی ہو کر ملے یا شروع میں قرآن اندازی ہو کر ملے، تو یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ ایسی کوئی صورت بھی اگر ہو جو ہمارے ہاں بعض آج کل طرح طرح کی لکی کمیٹی اور پتہ نہیں کوئی کیا کمیٹی اور کوئی کیا کمیٹی، جی جی کہ جن کی وجہ سے کسی آدمی کا پیسہ ضائع ہو جائے یا کسی آدمی کو فالتو پیسہ ملے، تو وہ جائز نہیں ہے. اسی طرح جو لاٹری سسٹم ہے، وہ لاٹری سسٹم کے جو اکثر اوقات معاملات ہیں وہ جائز نہیں ہوتے. لاٹری اور سسٹم سے دوسرا شیخ جی، دوسرا ایک جیسے یہ نکلتے ہیں نا کوپنز وغیرہ کہ آپ جی خریداری کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے جو مال لگایا اس کا تو آپ کو مل گیا، جو بھی سامان لائے آپ، لیکن انہوں نے ایک اماؤنٹ کے اوپر رکھا ہوتا ہے کہ اتنے پہ آپ کو ایک کوپن ملے گا، پھر اس کی ایک الگ سے قرآن وہ جائز ہے. اس کی دیکھیں، اگر آپ وہ چیز خرید رہے ہیں، آپ کا مقصد کوپن خریدنا نہیں ہے. فرض کریں جی کہ آپ نے موٹر سائیکل ایک خریدا اور آپ نے اس موٹر سائیکل کو اس کے جائز ریٹ پر خریدا اور آپ کا مقصد اس میں کوپن لینا نہیں تھا، موٹر سائیکل لینا تھا. انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ جی اسکیم ہماری آئی ہوئی ہے اور یہ آپ کا کوپن ہے، آپ اس کو جمع کروا دیں اور اس پر آپ کو انعام مل جائے گا. تو وہ انعام اگر کمپنی اپنی طرف سے دے رہی ہے، خریداروں کے پیسوں میں سے کاٹ کر نہیں دے رہی، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے اگر وہ لاٹری نکلتی ہے تو وہ جائز ہوگی. اگر آپ نے وہ چیز خریدی ہی اسی کی نیت سے ہے تو پھر جائز نہیں ہوگی. جزاک اللہ خیر. جی باقی یہ جو مسئلے ہیں نا جی، بس اوقات کوئی ساتھی میرے کہی ہوئی کسی بات کو یہ نہ کہہ دے کہ جی آپ نے تو یوں کہا تھا اور فلاں ہوا. یہ معاملات بہت نازک ہوتے ہیں اور بہت اس میں باریکی ہوتی ہے. اس لیے جو مسئلہ ہو جس کے متعلق آپ جاننا چاہ رہے ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ کسی بھی مستند مفتی صاحب یا عالم دین کے سامنے رکھیں گے تو وہ جواب دیں گے. جیسے کمیٹی کا لفظ بولا میں نے کہ جی جائز ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر کمیٹیوں کا جو سسٹم ہے وہ جائز ہے. BC کہتے ہیں کراچی وغیرہ کے لوگ اسے. لیکن اب یہ لکی کمیٹی اور اس ٹائپ کی بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جس کے اندر عدم جواز والی شکلیں آ گئی، تو اب یہ عدم جواز والی بات جائز نہیں ہوگی. یا آپ نے سنا ہوگا یہ مزاربہ سکینڈل یا مزاربہ کا لفظ، تو مزاربہ کا جو لفظ ہے یہ ایک بالکل جائز اور حلال چیز ہے اور یہ اسلامی جو معیشت ہے اس کا اہم ترین حصہ ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی نے اس مزاربہ کے نام پہ فراڈ کیا یا خدا نخواستہ مزاربہ کے نام پر کسی نے بد انتظامی کا مظاہرہ کیا، یعنی بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی طرف سے مخلص ہو کر کیا لیکن بد انتظامی کر دی یا بے احتیاطی کر دی، تو وہ جس نے خدا نخواستہ خیانت کی وہ خیانت کا مجرم، جس نے بد انتظامی کی وہ بد انتظامی کا ذمہ دار. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لفظ مزاربہ غلط ہو گیا. تو لفظ مزاربہ یہ ایک شرعی اصطلاح ہے، شرعی طور پر جائز ہے. کسی نے اس کی بنیاد پر کوئی چیز غلط کی تو وہ غلط ہے. اس لیے ہر ایک مسئلے کو اس کی گہرائی کے ساتھ اور اس کی اپنی جو نوعیت ہے اس نوعیت کی بنیاد پر کرنا چاہیے، اس سے ہٹ کر نہیں کرنا چاہیے. یہ جو جیسے اب یہ سوال آیا کہ جی ٹریڈنگ جائز ہے، تو اب ٹریڈنگ تو خرید و فروخت کو کہتے ہیں، خرید و فروخت جائز ہے، لیکن اب وہ خرید و فروخت کی کس چیز کی مراد ہے یہ تھوڑی سی تفصیلی بات ہے. تو یہ تفصیلی بات علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے پوچھ لینی چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی سبق کی طرف آئیں. جی ایک بات عرض کر دوں، ویسے تو اس کا پہلے بھی شاید اس کی وضاحت ہوئی کہ مجھ سے یہ جو گزشتہ 2-3 دنوں میں ناغہ ہوا وہ ایک اہم ترین دینی معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، الحمدللہ اللہ نے اس میں ہمیں سرخرو فرمایا، عافیت کے ساتھ بحال ہو گیا. تو اس معاملے میں ہم اجتماعی طور پر آپ سمجھیں کہ تمام مذہبی طبقات کی طرف سے ہماری تشکیل تھی اور نوعیت ایسی تھی کہ جس میں ہمارا ہونا ضروری تھا.
اس لیے سبق میں ناغہ ہوا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائیں گے اور ناغہ نہیں ہوگا. جی سبق دیکھ لیجئے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6-7 پڑھیں گے اور ضمائر پڑھیں گے اور نکات تعلیم اور شوق پڑھیں گے. اس سبق کے بعد ہمارے کل 24 الفاظ ہو جائیں گے جو قرآن کریم میں 9118 بار آئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اہدنا، اہد امر ہے نہ ہمیں، اہدنا ہمیں ہدایت دیجیے، الصراط راستے کی. ہدایت ہدن اردو میں استعمال ہوتا ہے، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا. خط مستقیم کہتے ہیں سیدھی لائن کو. استقامت کا معنی ایک راستے پر چلنا اور اس سے مڑنا نہیں، دائیں بائیں نہ ہونا. الف لام خاص چیز کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے انگلش میں دا استعمال ہوتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دیجیے، ہدایت دے دیجیے ہمیں الصراط المستقیم سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، الذی واحد ہے، الذین جمع ان لوگوں کا، انعمت علیہم انعام کیا آپ نے، انعمت انعام کیا آپ نے، علیہم ان پر، علا پر، ہم ان پر. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم نہ ان کا راستہ کہ المغضوب علیہم جن پر غضب کیا گیا. تو غیر کا معنی ہوتا ہے نہیں، غیر کا معنی ہوتا ہے اس کے علاوہ. المغضوب جس پر غضب کیا گیا، مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، علیہم ان پر، والضالین اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. ضال گمراہ ہونے والا اور ضلالت جو ہے وہ گمراہی کو کہتے ہیں. ضال واحد ہے اور ضالین اس کی جمع ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ نماز کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. آدھی نماز میری، آدھی میری بندے کی. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے دوں گا. جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا. یہ ہم نے پڑھے تھے قواعد. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن. ہوا غائب کے لیے، واحد، ہم جمع غائب، انتا آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحن ہم سب. ہو یہ اس کی دوسری شکل تھی. ہو، ہم، کا، کم، یہ، نا، یہ اسی کی دوسری شکل ہے. ہو، ہم، کا، کم، یہ، نا، وہی 6 ہیں. یہ جو اس کے پیچھے جگہ ہے یہ خالی جگہ ہے. اس خالی جگہ میں کوئی لفظ لگائیں گے تو یہ بات مکمل ہو جائے گی. جی مسعود فاروق صاحب آپ اس کے ساتھ لگائیں ربو ہو، اس کا رب، اور پڑھیں پورا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رب ہو، اس کا رب. جی جی آگے پڑھتے جائیں. رب ہم ان کا رب، ربو کا. اچھا ٹھیک. رب ہم ان کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب. ربنا ہمارا رب. شاباش. جی آگے پڑھیں گے حارث خان صاحب، حارث اکرام صاحب. حارث اکرام آپ پڑھیں دین ہو، اس کا دین.
हारिस इकराम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उनका दीन, दीनु का आपका दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनी मेरा दीन, दीना मेरा हमारा दीनुना, दीन। दीनुना, दीन के ऊपर दीन वाला नून अलग, दूसरा नून अलग, दीनुना हमारा दीन। हारिस इकराम तारुफ करवाएं अपना। मैं हारिस इकराम हूँ, PCSIR हेड ऑफिस इस्लामाबाद में होता हूँ मैं। कहाँ पे होते हैं? इस कोर्स में नया हूँ मैं, इस कोर्स में मैं नया हूँ। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन होते कहाँ हैं? PCSIR इस्लामाबाद, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह सलामत रखें, दीन दुनिया की खैरों से नवाजें। जी भाई मोहम्मद शहरयार बताएं, किताबुहू उसकी किताब। शहरयार बेटे पढ़ें किताबुहू उसकी किताब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबुहू उसका किताब, किताबुहुम उनका किताब, किताबुका आपका किताब, किताबुकुम आप सबका किताब, किताबुही मेरा किताब, किताबुना हमारा किताब। शहरयार किताब लड़की होती है लड़का होता है? पठान। शहरयार बेटे किताब ये नहीं पता। पता होना चाहिए ना बेटे, ये मुअन्नस है मुज़क्कर है? किताब जो मुअन्नस लगता है, मुअन्नस लगता है तो उसको मुअन्नस पढ़ना है, ठीक है? जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत अच्छे बेटे हो तुम। जी आगे पढ़ेंगे जी भाई सिबगतुल्लाह साहब। सिबगतुल्लाह साहब आईपैड वाले पढ़ेंगे बैतुहू उसका घर। जी बैतुहू उसका घर, बैतुहुम। सिबगतुल्लाह भाई पढ़िए। ज़ियाउल हसन पढ़े, ज़ियाउल हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं समझ नहीं सका क्या पढ़ना क्या है? पढ़ना है ये हु है ना, हु, इसके साथ हमने कोई लफ्ज जोड़ना है। जैसे हमने पहले सब दोस्तों ने जोड़ा ना, एक ने कहा रब्बुहु, दूसरे ने कहा दीनुहु, आप इसके साथ मिलाएं बैतुहु उसका घर। बैत कहते हैं घर को ना? जी जी। तो बैतुहु उसका घर। जी, बैतुहु उसका घर, बैतुहुम उनका घर। शाबाश। बैतुका आपका घर, बैतुकुम आप सबका घर। जिंदाबाद। बैत मेरा घर, बैतुना हमारा घर। हमारा घर। ज़ियाउल हसन भाई अपना तारुफ भी करवा दें। मेरा नाम ज़ियाउल हसन है, मैं ये एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में मुलाजिम हूँ यहाँ पे। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सलामत रहें, अल्लाह ताला दीन दुनिया की खैरों से नवासें। तो भाई ये जो आप हज़रात माशाल्लाह से यहाँ पढ़ते हैं, कोशिश ये क्या करें कि इसे कुरान करीम में से ढूंढें, कुरान करीम में से देखें। ये देखें, ये सारा आपने पढ़ा ना, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम दीनुहु दीनुहुम, ये सारा आपसे पहले इसे पढ़ा दिया ताकि आप खुद पढ़ सकें। अगली बात समझ लें कि एक होता है मुज़क्कर, एक होता है मुअन्नस। हुआ मुज़क्कर है और हिया मुअन्नस है, और इसको जब मिलाकर पढ़ेंगे तो ये हुआ जो होगा वो हु हो जाएगा और हिया जो है वो हा हो जाएगा। जैसे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, तो रब्बुहा दीनुहा किताबुहा। दूसरी बात, मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का तरीका क्या है? मुस्लिमुन के आखिर में ता लगा दी तो मुस्लिमतुन हो गया। जी भाई बताएंगे अब्दुर्रहमान भाई। अब्दुर्रहमान भाई काफिरतुन की मुअन्नस क्या है? और काफिरुन की मुअन्नस क्या है? काफिरुन की काफिरा, काफिरा है। मुशरिकुन की मुअन्नस क्या है? मुशरिक, मुशरिक की मुअन्नस मुशरिका। शाबाश।
جی محمد حق صاحب جو ہیں وہ بتائیں کہ مومن کی مؤنث کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مومن کی مومنہ. مؤمنہ. شاباش. آپ اپنا تعارف بھی کروائیں. جی میرا نام محمد ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے، میں پچھلے 12 سال سے سویڈن میں رہائش ہے میری. سویڈن میں. اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. سلامت رہیں بھائی، اللہ تعالیٰ دین دنیا کی خیروں سے نوازے. اچھا جی فیصل لطیف شیخ صاحب کیا حال ہے جی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چل رہا ہے ریگولر ماشاءاللہ؟ الحمدللہ سر ٹھیک ٹھاک ہوں. بہت اچھا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں، اللہ باقاعدگی مستقل مزاجی نصیب فرمائے. جی تو مسلمن سے مسلمتن، مؤمنن سے مؤمنتن، مشرکن سے مشرکتن، آخر میں تا لگانا ہے. صالحن سے صالحتن، کافرن سے کافرتن، یہ مذکر سے مؤنث بن جائے گا. اب یہ نئی بات ہے، مسلمتن کی جمع بنانی ہے تو الف اور تا لگائیں گے. پہلے واو نون اور یا نون لگایا تھا، واو نون یا نون، اب الف تا لگائیں گے. تو مسلمتن سے مسلماتن، مؤمنتن سے مؤمناتن. جی بتائیں گے عبد الشکور بھائی. عبد الشکور بھائی ذرا میدان میں آئیں. جی مشرکتن کی جمع کیا ہے؟ مشرکات. مشرکین و مشرکات. مشرکین اور مشرکات. زندہ باد. اور مؤمنون کی جمع کیا ہے؟ مؤمنین و مؤمنات. نہیں، مؤمنون کی جمع مؤمنون مؤمنین ہے، اور مؤمنتن کی جمع مؤمنات ہے. ٹھیک ہے؟ مؤمناتن مؤمنات. مؤمنتن سے مؤمناتن، مشرکتن سے مشرکاتن، صالحتن سے صالحاتن، قانتتن سے قانتاتن. قانتاتن. تو یہ سارے کا سارا. مجاہدتن سے جاہداتن، حافظتن سے حافظاتن. حافظاتن. شاباش. تو یہ 4 لفظ جس کو کہتے ہیں نا مربع، اسکوائر، یہ آپ نے مکمل کرنا ہے. کوئی لفظ آپ کو قرآن کریم میں سے ملے تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، وہ میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. تو یہ دیکھیں، صالحتن سے صالحاتن، مشرکتن سے مشرکاتن. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ آج کے سبق میں اتفاق سے ہے نا، وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. تو یہ لفظ آپ کو ملا مؤمنتن، تو اس کا بنانا ہے مذکر. جی بنائیں گے عبد الرحمن. عبد الرحمن مومنتن کا مذکر کیا آئے گا؟ عبد الرحمن. مومن آئے گا سر. مومن آئے گا. مومنن کی جمع کیا آئے گی؟ مومنون. شاباش. مومنون اور مومنین آئے گی. اور مومنتن کی جمع کیا آئے گی؟ ابھی پڑھا. مومنتن. مومنتن کی جمع مومناتن کی سر بتا دیں. مؤمناتن. مؤمناتن الف اور تا لگائیں گے تو مذکر مؤنث. مذکر کی جمع مؤنث کی جمع. سمجھ گئے جی؟ آگے بتائیں گے بھائی امان اللہ صاحب. آپ ذرا میدان میں آئیں. امان اللہ بھائی، یہ لفظ ہے مشرکن. اس مشرکن کی مؤنث بنائیں پہلے. امان اللہ بھائی آواز نہیں آ رہی. شابہ. مشرکتن. اور مشرکن کی جمع مشرکون مشرکین. اور مشرکتن کی جمع مشرکاتن. تو مشرکن 1، مشرکتن 2، مشرکون مشرکین 3 اور مشرکاتن 4. یہ چاروں ملائیں گے تو یہ ایک مربع بنے گا، اسکوائر بنے گا. یہ جو لفظ آپ کو ملتا جائے آپ نے اس کا یہ اسکوائر بنانا ہے.
جیسے یہ ہے توابینا، توابینا کا واحد کیا آئے گا؟ توابن، شاباش. اور اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ توابتن یا تائبتن، تائبتن تائباتن، تائبن تائبونا تائبینا. ٹھیک ہے، ایسے جو جو لفظ آپ کو ملتا جائے اس لفظ کا واحد اور جمع، جیسے متطہرن، متطہرون، متطہرین، متطہرتن، متطہراتن. تو جتنے الفاظ آپ کو ملتے جائیں تھوڑی سی یہ مشق کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ استاد محترم پلیز ایک لفظ جو ہے لعنتکم، مشقت میں ڈال دے تم کو، اس کا مادہ بتا دیں. لعنتکم تو ہو گیا نا، آپ سب کو مشقت میں ڈال دے. جی جی. تو یہ اس کا مادہ کیا ہوگا، اصل جو لفظ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جزاک اللہ خیر. اوہو، یہ ابھی میں ابھی سوال کا بھی جواب نہیں دے رہا، مجھے خیال نہیں رہا، اور 7 منٹ زیادہ ہو گئے ہمارے دوسری کلاس سے، تو انشاءاللہ کل بتاؤں گا. جی جزاکم اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.